अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज मुज़ाकरा ग्रुप की जानिब से हमारा सफ़र हज का एक एक पड़ाव करके आगे बढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल तवाफ़ की इख्तिताम तक पहुँच गए। हमने तवाफ़ की इब्तिदा के बारे में बुनियादी बातें पढ़ी, कौन से अमाल करने हैं, कौन से नहीं करने, कैसे आगे बढ़ना है, रमल इस्तिबा के बारे में, तवाफ़ के अहम उमूर के बारे में पढ़ा। आज तकरीबन बस हमारा ये सफ़र जो उम्रे का चल रहा है, इसका दूसरा फ़र्ज़ पूरा होने लगा है कि उम्रे का दूसरा फ़र्ज़ जो तवाफ़ है उसके इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस तीसरे पड़ाव में। तो आज हम तवाफ़ के मसनून दुआओं के बारे में चंद अहम बातें समझेंगे और तवाफ़ के पूरे तरीके का खुलासा सीखने की कोशिश करेंगे। तो तवाफ़ की मसनून दुआओं के बारे में ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए और पहले भी हम बार बार बयान कर चुके कि दौरान तवाफ़ कोई मखसूस दुआ कुरान और हदीस से साबित नहीं है। ये जो किताबों में पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआएं, तीसरे चक्कर की दुआएं, तो ये मसनून दुआएं हैं, अच्छी दुआएं हैं, इसमें दुनिया और आखिरत की तमाम हाजात को जमा किया गया है। लेकिन उसको इस नीयत से पढ़ना कि ये तवाफ़ ही के लिए हैं और तवाफ़ के बारे में कुरान और हदीस से साबित है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन इस नीयत से वो पढ़ना कि ये कुरान और हदीस से साबित है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि कुरान और हदीस से तवाफ़ के लिए कोई मखसूस दुआ नहीं है, बल्कि जो भी दुआ जो दिल से मांग सके, दुआ पढ़े ना बल्कि जो दिल से मांग सके, हमारी कल्बी वो उसके साथ उस लगाव हो और हम दिल से उसको मांगने वाले हों। ये नहीं कि वो रटा हो और हम जुबान से सिर्फ उसको पढ़ने वाले हों, दिल हमारा उसके साथ शामिल ना हो। तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल से ये दुआएं मांगनी चाहिए। अगर वो दुआएं भी हम अभी से उसकी प्रैक्टिस करें, उसके अल्फाज को सीखें, उसके तर्जुमे को सीखें, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी फिर मैं अर्ज कर दूं कि इस नीयत से नहीं कि ये कुरान और हदीस से तवाफ के लिए साबित है। अलबत्ता सिर्फ एक दुआ रुकन यमानी से लेकर हजर असवद तक ये दुआ पढ़ना मसनून है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने ये दुआ पढ़ी है। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा दीजिए और आखिरत की भी भलाई अता फरमा दीजिए और हमें दोज़ख के आदाब से बचाइए। इसके अलावा इन अल्फाज में बाज़ रिवायात में कुछ थोड़ा बहुत इजाफा भी है, बाज़ में कुछ अल्फाज कम भी हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसी दुआ है जो रुकन यमानी से लेकर हजर असवद तक पढ़ना इसका साबित है। और एक रिवायत में आता है, हदीस शरीफ में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकन यमानी पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। जो शख्स रुकन यमानी पर ये दुआ पढ़ता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और ये देखें कितनी जामे, कितनी बेहतरीन दुआ है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया की भी भलाई, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत की भी भलाई, व क़िना अज़ाबन नार, और दोज़ख के अजाब से बचाव की भी दुआ कि जहन्नम के अजाब से इंसान बच जाए तो यकीनन जन्नत उसका ठिकाना होगा। तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में इंतहाई जामे दुआ है, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा ये बात हमारे जहन में हो कि जब तवाफ का पहला चक्कर पूरा हो जाए और हम तवाफ करते वक्त रुकन यमानी से होकर हजर असवद पर पहुंचे, तो हम चेहरा और सीना हजर असवद की तरफ करें
اور اسی طرح استلام کریں جیسے پڑاؤ نمبر 25 میں اس کا بیان ہو چکا کہ مکمل ہمارا رخ حجر اسود کی طرف ہو اور ہم مکمل حجر اسود کی طرف مڑ جائیں، دونوں ہاتھوں کو آگے ایسے بڑھائیں کہ گویا دونوں ہاتھوں کے درمیان حجر اسود ہے، اور پھر ہاتھوں کو سمیٹ کر اس کو چوم لے، تو یہی طریقہ ہے۔ اس طرح ہمارا طواف کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اور یہ بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ طواف کے دوران چہرہ یا سینہ حجر اسود کی طرف یا بیت اللہ شریف کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ وہ دوران طواف ہے، حجر اسود کے استلام کے وقت یہ پابندی نہیں، بلکہ یہ مسنون طریقہ ہے کہ ہم مکمل بیت اللہ شریف کی طرف اور حجر اسود کی طرف چہرہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عرض کر دوں کہ دوران طواف جو بھی ہم دعائیں مانگ سکیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ ہر قسم کی تسبیحات، ذکر، اذکار، درود شریف کا اہتمام کریں اور انہی اعمال میں اپنے طواف کے عمل کو جاری رکھیں۔ ادھر ادھر دیکھنا، فضول دنیاوی باتیں کرنا، موبائل کا استعمال کرنا، سیلفیوں کا چکر چلانا یا ویڈیو کالز پہ مصروف ہونا، یہ طواف کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہم بار بار پڑھ چکے کہ طواف بھی بالکل نماز کی طرح ہے، تو اس میں ضرورت کی حد تک تو باتیں کر سکتے ہیں، لیکن گپ شپ لگانا، ویڈیو کالز میں مصروف ہونا اور ان چیزوں کی طرف مصروف ہونا، تو یہ بڑی میں کہتا ہوں کہ محرومی کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، ہمیں دینا چاہ رہی ہے، اور ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک لینے سے اعراض کریں اور منہ موڑیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارا پہلا چکر پورا ہوا، اسی طرح 7 چکر مکمل کریں، ہر چکر کے بعد حجر اسود کا استلام کریں، تو اس طرح طواف کی ابتدا اور اختتام کے استلام ملا کر کل 8 مرتبہ استلام طواف کے دوران کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بلا عذر استلام نہ کرنا مکروہات طواف میں سے ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ ہاں اگر عذر ہے ہجوم کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے کسی معذور کو ہم ویل چیئر پہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ان کو طواف کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ استلام ممکن نہ ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اگر بلا عذر ہم اس کو ترک کریں تو یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بھی عمل کراہت میں داخل نہ ہو، بلکہ ہر عمل وہ مسنون ہو اور ہمارے حج کو اور عمرے کو مبرور اور مقبول بنا دے۔ اس طرح کے 7 چکر کہ ان چکروں کی ابتدا میں بھی استلام اور اختتام میں استلام، 8 مرتبہ استلام کرتے وقت 7ویں چکر کے اختتام پر جب ہم استلام کر لیں تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا، اور عمرے کے جو 2 فرائض ہیں، احرام اور طواف، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارے یہ دونوں فرائض ادا ہو جائیں گے۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ طواف کی تمام اعمال کو ایک نظر میں دیکھ لیں کہ طواف کیسے کیا جائے گا، ایک نظر میں ہم اپنے طواف کو دوہرا لیں تاکہ ایک نظر ہم دیکھ کر ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں دوبارہ ریپیٹ کر سکیں اور ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو دیکھیں جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے حجر اسود کا مقام، رکن یمانی کا مقام، مقام حتیم اور مقام ابراہیم۔ تو جیسے ہم نے اپنے ابتدائی اسباق میں یہ پڑھا کہ طواف شروع کرنے والا تقریباً حجر اسود سے 1 قدم پہلے گویا یہاں پر اس مقام پر کھڑا ہو کر 2 اعمال کرے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا رخ اور چہرہ وہ بیت اللہ شریف اور کی طرف ہی ہوگا، اور پشت کی جانب اس کا وہ سبز روشنی والا
وہ لائٹ اور وہ جو دیوار پر لگی ہوگی وہ اس کی پشت کے جانب ہوگی۔ اس بات کو کرنے سے تھوڑا سا ایک قدم میں پیچھے جانا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ طواف شروع کرنے سے پہلے کہیں خالی جگہ میں بیٹھ کر ہم 10-15 منٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ طواف کا مذاکرہ کر لیں، خصوصاً وہ لوگ جو پہلی مرتبہ یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے طواف میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں یہاں پر تقریباً اس مقام پر کہ ہمارا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو، اور گویا ابھی ہم مکمل حجر اسود کے سامنے یہاں سیدھ میں نہ کھڑے ہوں، بلکہ ہمارا دایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو اور ایک قدم پہلے ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ مرد حضرات نے استباء کرنا ہے، یعنی احرام کو کی چادر کو اپنے دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر، دائیں طرف سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیے اور دایاں کندھا کھلا رکھ کے استباء کر لیں۔ اور دوسرا عمل یہیں پر کھڑے ہو کر اس نے کیا کرنا ہے، طواف کی نیت کرنی ہے۔ یہ استباء صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اور نیت ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ان سب نے کرنا ہے۔ تو پہلے استباء اور اس کے بعد طواف کی نیت عربی میں اگر کر سکیں بہتر ہے، ورنہ ہم اپنی زبان میں، ورنہ اصل میں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر زبان سے بھی ہم الفاظ ادا کر لیں، اے اللہ میں طواف، عمرے کے طواف کے ساتھ چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھ سے قبول فرما دیں۔ اس کے بعد پھر ایک قدم مزید دائیں طرف لے کر ہم بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں اور وہ سبز روشنی والی لائٹ بالکل ہماری پشت پہ ہو جائے۔ یہاں پر پھر ہم نے دو کام کرنے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں۔ پہلا کام استقبال ہے۔ استقبال یہ ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا ہے مردوں نے، جیسے کہ نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت، اور خواتین نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو اٹھا کر پھر نیچے گرا دینا۔ اس کے بعد دوسرا عمل استیلام یا اشارہ استیلام۔ استیلام اسے کہتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے، یا حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کا بوسہ لیا جائے، یا کوئی کپڑا یا لاٹھی وغیرہ لگا کر اس لاٹھی کو کا بوسہ لیا جائے۔ اور اگر یہ سارے کام ممکن نہ ہو تو دور سے ہاتھوں کا ایسا اشارہ کر لیا جائے کہ گویا یہ حجر اسود میرے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہے، اور ہاتھوں کو آگے کی جانب بڑھا دیا جائے، اور پھر اس ہاتھوں کو سمیٹ کر اس کو چھوم لیا جائے۔ اس کو اشارہ استیلام کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جائیں۔ استیلام اور اشارہ استیلام کے بعد اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ایسے طریقے سے مڑ جائیں کہ ہمارا ایک قدم بھی اس طرف نہ بڑھے، ایک قدم بھی اس طرف نہ بڑھے، بلکہ یہی پر کھڑے کھڑے ہم دائیں طرف مڑ جائیں کہ ہمارا بایاں کندھا وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے۔ یہاں سے اب ہم نے اپنے طواف کی ابتدا کرنی ہے اور طواف کو شروع کرنا ہے۔ یہاں پر پھر ایک بات کا خیال رکھ لیا جائے کہ ابتدا کے 3 چکروں میں مرد حضرات کے لیے رمل کرنا، یعنی پہلوانوں کی طرح سینہ پھلا کر اور کندھوں کو خوب زور زور سے ہلا کر پہلے 3 چکروں میں اس طریقے سے چلنا، جس کو رمل کہتے ہیں، یہ مرد حضرات کے لیے سنت ہے، ہماری بہنوں اور خواتین کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جب ہم اپنے طواف کو حجر اسود سے شروع کریں گے اور ہمارا یہ چکر اس طرح سے ہوتا ہوا آئے گا اور ہم یہاں پر آئیں گے رکن یمانی پر، تو یہاں پر اگر ممکن ہو تو اس کو دونوں ہاتھ یا دایاں ہاتھ لگا کر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، اور اگر ہم اس کے قریب نہیں تو دور سے اس کی طرف اشارہ کرنا یا ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چومنا یہ ثابت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عمرے کا طواف چونکہ حالت احرام میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے استعلام سے
احتراز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھوں پر خوشبو نہ لگے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا یہ جو فاصلہ ہے، اس دوران ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس دعا کا ورد کرنا ہے، اس کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں تک جب ہم پہنچ جائیں گے حجر اسود تک، تو یہاں پر پھر ہم نے ہمارا ایک چکر بھی پورا ہو جائے گا اور دوبارہ ہم استعلام کریں گے، استقبال اب نہیں ہوگا، صرف استعلام ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمارا ایک چکر پورا ہو جائے گا اور دوسرا استعلام ہو جائے گا۔ یہاں سے پھر ہم اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے دائیں جانب مڑ جائیں گے اور اپنے دوسرے چکر کو شروع کر لیں گے۔ اس دوسرے چکر میں بھی اسی طرح رکن یمانی پر پہنچ کر حجر اسود تک ہم اسی دعا کا اہتمام کریں گے اور مرد حضرات کا رمل جاری رہے گا۔ یہاں پر پہنچ کر حجر اسود کی سیٹ میں ہمارا دوسرا چکر الحمدللہ پھر پورا ہو جائے گا اور ہمارا تیسرا استعلام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے چکر کی ابتدا ہوگی، مرد حضرات اسی طرح رمل کا اہتمام کرتے ہوئے رکن یمانی سے حجر اسود تک کے دعا کا اہتمام کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچ جائیں گے اور ان کا تیسرا چکر بھی پورا ہو جائے گا اور یہاں پر آ کر چوتھا استعلام ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی رمل کا سنت بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد 4 چکروں میں ہمیں رمل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اپنے عام روٹین کی رفتار سے سجدے کی جگہ یا مطلب نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے ہم اپنے چکروں کو جاری رکھیں گے۔ تیسرے چکر کے بعد ہمارا چوتھا چکر اسی ترتیب سے یہاں پر آ کر حجر اسود کے سامنے ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم 5واں استعلام کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر 5واں چکر یہیں پر آ کر ختم ہو کر ہمارا 6واں استعلام ہو جائے گا اور اس کے بعد 6واں چکر بھی اسی ترتیب سے ہمارا پورا ہوگا حجر اسود کے سامنے اور 7واں استعلام ہو جائے گا۔ اس طرح 7واں چکر بھی حجر اسود کے سامنے آ کر ہمارا پورا ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارا 8واں استعلام بھی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارا عمرے کا دوسرا فرض یعنی طواف مکمل ہوگا۔ تو پھر سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ طواف میں کل 8 مرتبہ استعلام یا اشارہ استعلام کیا جائے گا، اور ہر طواف کے شروع میں استعلام اور طواف کے آخر میں بھی استعلام، تو اس طرح کل 8 مرتبہ استعلام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ طواف کے چکر شمار کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان 7 دانے والے جو تسبیح ہوتی ہے اس کا استعمال کریں تاکہ طواف کے چکروں کے بارے میں ہمیں کسی اشتباہ اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا یہ طواف اور یہ اعمال ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سارے اعمال ہمارے لیے دنیا کا بھی ذخیرہ بنا دے اور آخرت کے لیے بھی ایک بہت بڑا توشہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔